मेरा नाम आगा बिलाल सईद है और मैं उर्दू USA का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी। मैं सन 1955 में गुजरांवाला पाकिस्तान में पैदा हुआ और 1960 में हम गुजरांवाला से मॉडल टाउन लाहौर में मुंतकिल हो गए। फिर तकरीबन 20 साल मॉडल टाउन में रहने के बाद जब कैवलरी ग्राउंड शुरू में बन रहा था लाहौर में, तो हम कैवलरी ग्राउंड की स्ट्रीट नंबर 7 पे मूव हो गए। कैवलरी ग्राउंड से 1987 में हम USA मुंतकिल हुए और USA में मेरे भाई साहब उस वक्त UC बर्कले में पढ़ाया करते थे। उनकी वजह से हम लोग फिर बे एरिया में रहाइश पजीर हो गए। वहाँ से 1991 में मैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में बे एरिया से मरीना कैलिफोर्निया में जो मॉनरे काउंटी में है मुंतकिल हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने 2 प्राइवेट स्टोर शुरू किए और वो 1995 तक रहे। 95 में US गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि वो यहाँ पे पैसिफिक में जो उनका सबसे बड़ा बेस था फोर्ट ओड में, उसे बंद कर देंगे क्योंकि उस वक्त कोल्ड वॉर जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। उसकी वजह से जितने भी मुअल्लका शहर थे वहाँ पे कारोबार जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि यकदम 6 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 1.5 लाख अफराद US आर्म फोर्सेस के जो लोग थे वो मुख्तलिफ अपने फोर्स में मुंतकिल हो गए। तो ये उसकी वजह से फिर हमें अपना कारोबार जो है वो बंद करना पड़ा। पाकिस्तान से जब मैं यहाँ पे मुंतकिल हुआ तो उस वक्त मेरी जो तालीम है वो FA थी। FA जो है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। यहाँ पे आने के बाद, कारोबार बंद होने के बाद ये एहसास हुआ कि अगर यहाँ पे मैंने मुस्तकिल रहना है और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करनी है तो उसके लिए तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। मेरी बीवी ने जॉब शुरू कर दी यहाँ पे स्कूल में एज ए प्री स्कूल टीचर। मैंने जॉब के साथ दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया और पहले यहाँ से मैंने GED की, उसके बाद मैंने एसोसिएशन इन अकाउंटिंग की, फिर मैंने बैचलर इन अकाउंटिंग की गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने MBA इन फाइनेंस इन गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लोकल 3-4 जो CPA फर्म्स हैं उनमें जॉब की कुछ अर्सा, और उसके बाद फिर मुझे सिटी ऑफ कारमेल ने अपनी एक सब्सिडरी जिसे सनसेट सेंटर कहते हैं उसके लिए हायर कर लिया। तो 2004 से लेके अब तक मैं उन्हीं के साथ एज ए डायरेक्टर फाइनेंस मुलाजमत कर रहा हूँ। अर्ली 80s में या लेट 80s में जब यहाँ मैं आया तो उस वक्त आने के बाद जो जिन चीज़ों की कमी का एहसास ये हुआ कि यहाँ पे जो आपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने के लिए जो मसाजिद थी वो बहुत कम थी। ख़ास तौर पे जुमे की नमाज के लिए बे एरिया के लोगों को उस वक्त 2 ही जगहों पे जाना पड़ता था, या तो वो बर्कले जा सकते थे या सैन फ्रांसिस्को की मसाजिद में जा सकते थे। आज 30-40 साल बाद जब मैं अपने अतराफ़ में देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अब तकरीबन हर शहर में हर 5 से 10 मील के फासले पे एक मस्जिद, या कम अज़ कम अगर मस्जिद पूरी नहीं है तो ऐसी जगह कोई कमरा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जो इंटरनेट पे आप डालेंगे कि मैंने नमाज अदा करनी है तो आपको 5 से 10 मील के अंदर अंदर कोई जगह मैसर हो जाएगी कि जहाँ पे जाके आप दरवाज़ा खोल के वज़ू करके नमाज अदा कर सकते हैं। मैं उसमें अपनी पार्टिसिपेशन के लिए इस तरह अर्ज़ कर सकता हूँ कि मॉनरे काउंटी में जब हम आए तो मॉनरे में उस वक्त मस्जिद जो है वो एक घर के गराज में डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और कुछ और लोग जो थे उनके घरों में नमाज जुमा अदा होती थी, गराज में 10 से 15 लोग। फिर 10th स्ट्रीट पे एक मोटल पे एक कमरा लिया गया जिसमें 20 लोग जो है वो नमाज अदा कर सकते थे। और पहले जो हमारे मुस्तकिल इमाम मस्जिद थे वो हैदराबाद के मौलवी साहब थे, मौलवी इजाज़ साहब, जो कि टेक्निकली IT के तालिब इल्म थे, लेकिन उनका क्योंकि उन्होंने मुफ्ती का एक कोर्स भी किया हुआ था और हाफ़िज़ कुरान भी थे हैदराबाद हिंदुस्तान से, तो उन्होंने मुस्तकिल इमाम शुरू कर दी। उसके बाद मस्जिद मॉनरे से सी साइड मुंतकिल हुई
اور آج ماشاءاللہ اپنی جگہ وہاں پہ ایک لے کے تو ایک مکمل مسجد ہے جہاں پہ ہفتے اور اتوار کو قرآن کی حفظ قرآن کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ اسے بنانے میں، اسے اس مقام میں لانے کے لیے اللہ نے جو خدمت میرے ذمہ دی تھی وہ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ میری 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ میری بیوی جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کے ایک اسکول میں وہ ایز اے پری اسکول ٹیچر کام کرتی ہیں۔ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور میرے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے وہ انشاءاللہ عنقریب میڈیکل کالج میں چلے جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ فلم اینڈ آرٹ کی ایجوکیشن لے رہا ہے، بیچلر اس کی اگلے سال تک مکمل ہو جائے گی۔ پچھلے 15-20 سال سے جب یہاں پہ تھوڑے سے سیٹل ہو گئے، مسجد بن گئی، تو اس کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ اب ہمارے جو یہاں پہ 9/11 کے بعد ہمیں یہاں پہ جو ہمارا کرب و جوار کے لوگ ہیں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہم ہر بندہ جو اسلام سے ہے اس کی ایک جو پورٹرے کیا گیا ہے کہ دے آر ٹیررسٹ، تو اس کو زائل کرنے کے لیے پھر یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں بھی بنی اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے کام بھی شروع کیا۔ اس میں سب سے بڑی جو تنظیم اس وقت یہ کیلیفورنیا میں بنی وہ امریکن مسلم الائنس تھی کہ اس نے باقی سارے لوگوں کو سوشل ورک کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بھی بیدار کیا۔ ہم نے لوکلی ایک جو تنظیم تھی ابراہیمک الائنس جس میں جیوز، کرسچنز اینڈ مسلم یونائٹڈ، ہم نے یہاں پہ رفاہی کام جو تھے وہ شروع کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو ایک انٹرنیشنل تنظیم بن گئی جو پورے امریکہ میں ہے، لیکن ہمارے لوکل جو یہاں پہ تھے ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 4 سال پہلے ہم نے ایک گروپ بنایا جس میں جیوز، کرسچن، مسلمز اور اب اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک اپنی 501c3 تشکیل دی جو JCM یونائٹڈ جیوز کرسچن مسلم یونائٹڈ مونرے کاؤنٹی میں، تاکہ ہم یہاں پہ رہ کے اور بہت سے رفاہی کام کر سکیں۔ ہم جو یہاں پہ اس وقت پچھلے 2-3 سال سے جو مستقل کام کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا وہاں پہ ایک ابراہیمک سوپ کچن ہے جو کہ ہم سی سائڈ کے ایک چرچ میں جو ہماری مسجد کے بالکل سامنے ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کچن اور باقی فیسلٹیز بہت بڑی ہیں، تو انہیں استعمال کرتے ہوئے ہر جمعرات تھرسڈے والے دن ہم لوگ وہاں پہ تقریباً 150 سے 200 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اور جو بہت سارے شیلٹرز ہوم ہیں وہاں پہ جا کے ہم کسی نہ کسی مہینے کی کوئی 1، 2 یا 2 دن دیکھ کے تو وہاں 150-200 لوگوں کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں۔ اور یہ کھانا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس کے خاص طور پہ مستحق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی گھر بار نہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ لوگ ذہنی طور پہ اس چیز پہ مفلوج ہو چکے ہیں، کوئی اور انہیں ڈسیبلٹی ہو گئی ہے جو ان کے گھر والے انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی رہنے کے لیے گھر ہے، نہ سونے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ نہانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 دن انہیں ایسی سہولت میسر کر دیں کہ جہاں پہ وہ آ کے اپنے گھر کا سکون میسر ہو، بیٹھ کے کھانا کھا سکیں، اپنے کپڑوں کو واش کر سکیں، اپنے جسم کی صفائی کر سکیں، اور دوسری ضروریات اگر انہیں کپڑے چاہیے، صابن چاہیے، ٹوتھ پیسٹ چاہیے اور ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ہم انہیں مہیا کر سکیں۔ میرا یہ سارے کام کے پیچھے جو بیسک میجر فورس ہے وہ میرے بڑے بھائی صاحب، میرے بڑے بھائی جنہیں لوگ یہاں پہ ڈاکٹر آغا سعید کے نام سے جانتے ہیں۔ آغا سعید صاحب وہ آدمی ہیں جو پچھلے 40 سے 50 سال میں بے ایریا میں بڑا تخصیص غیر ہے کہ ان کا مذہب، ان کی شہریت کیا ہے، وہ سوشل ورک کر رہے ہیں۔ کسی شخص کو شہریت کے لیے مسئلہ ہے اس کی مدد کی، کسی کو رہنے کا مسئلہ ہے اس کی مدد کی۔ پھر انہوں نے تقریباً کوئی 20 سے زیادہ یہاں پہ تنظیموں کو کھڑا کیا جو مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے حق میں ہیں۔ پچھلے 8-10 سال سے
وہ پارکنسن کی وجہ سے معذور ہو چکے ہیں۔ آج کل وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں جتنی اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے میں اس کی بساط سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کل وہ یہاں پہ ایک فیسلٹی ہے سلینس کیلیفورنیا میں، جہاں پہ جتنے بھی لوگ جنہیں معذوری کی وجہ سے ایک اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس ادارے میں ان کی زیر نگرانی رہتے ہیں، یہاں 24 گھنٹے ان کو نرسوں کی اور دیکھ سیکھ کی سہولت میسر ہے۔ کھانا ان کا گھر سے جاتا ہے جو میں روز لے کے جاتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے روز ان کے ساتھ گزار سکوں۔ ابھی اگرچہ وہ پارکنسن کے مریض ہیں، بول نہیں سکتے، صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے جو انہیں خاص صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کی ذہنی بصیرت ہے، اور وہ اپنے تمام جو انہوں نے پچھلے 50 سال کا تجربہ ہے اس کے اوپر وہ مختلف چیزوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، جن کے لیے مختلف اداروں سے ان کے رابطے ہیں۔ میں جاتا ہوں، ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ، انڈیا کی سیاست پہ، مڈل ایسٹ کی سیاست پہ، امریکہ میں کیونکہ وہ سیاسی طور پہ پڑھاتے رہے ہیں یہاں پہ برکلے میں اور ہارورڈ میں اور مختلف کالجوں میں پولیٹکس اینڈ اکنامکس، تو اس کے اوپر وہ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ 40 سے 50 ہزار ڈالر جو رائلٹی ہے ان کی کتابوں کی ایڈوانس انہیں مل رہی ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی کتاب پوری مکمل نہیں ہوئی، تو وہ انشاءاللہ اگلے آنے والے سال سے 2 سال میں ان کی 4 سے 5 کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی۔ اور ایک اور جو ہمارے ہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے پاکستان میں کہ جی امریکہ میں اوریانی فحاشی یہ بے پناہ ہے، یہاں پہ آ کے آپ کی اولاد بگڑ جائے گی۔ میرا اپنا تجربہ جو ہے پچھلے 40 سال کا یہاں پہ یہ ہے کہ جی نہیں، اگر جس نے بگڑنا ہے وہ مکے اور مدینہ میں بھی بگڑ جائے گا۔ یہاں پہ ٹھیک ہے اوپننس ہے، لیکن اوریانی اور فحاشی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے ایک اسلامی سوچ کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ اس کے برعکس معاشرہ ہے، لیکن معاشرے میں اقتدار ضرور ہے، وہاں پہ قدریں ضرور ہیں۔ یہاں پہ کوئی آپ کو آ کے فورس نہیں کرتا۔ یہاں پہ آپ وہ جو ایک مدینے کا ہمارے ذہن میں تصور تھا کسی زمانے میں ایک مدینے کے اسلامی ریاست کا کہ ہر شخص کو ایک سوشل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس کی آزادی ہوگی، وہ یہاں پہ بے تمام کمال ہے۔ یہاں پہ کبھی آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ اس طرح نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اس طرح اذان کیوں دی، آپ نے نکر اتنی چھوٹی کیوں پہنی ہوئی ہے، آپ نے پجامہ کیوں پہنا ہے، آپ ساڑی پہن کے کیوں پھر رہے ہو۔ ہاں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2001 کے بعد لوگوں کے حجاب پہ اعتراض کیا، لیکن اسی افراد کے درمیان میں سے لوگ نکل کے آ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں پوری آزادی ہونی چاہیے، اگر یہ حجاب لینا چاہتے ہیں تو دیٹس دیئر رائٹ۔ اور یہاں پہ آج آپ حجاب لے کے پھریں، حجاب کے بغیر پھریں، آدھی آستینوں میں جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں یا پوری آستینوں میں، وہ آپ کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے۔ امریکہ میں زندگی گزارنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ ہم اپنے اوپر خود مشکلیں طاری نہ کر لیں، ورنہ اگر آپ یہاں پہ ایمانداری سے رہیں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، قانون کا احترام کریں، اپنی محنت کریں، آپ کو آپ کی محنت کا پھل بھی ملے گا۔ میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنی میں نے محنت کی ہے مجھے اس سے زیادہ ہی ملا۔ میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ امریکہ میں یا کسی بھی باہر کے ملک میں آنا چاہتے ہیں پاکستان سے، میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی وہ یہ سوچ کے امریکہ یا کسی باہر کے ملک میں نہ آئیں کہ یہاں پہ جو ڈالرز ہیں یہ درختوں پہ لگتے ہیں۔ یہاں زندگی بڑی مشکل ہے۔ ہاں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کا جو پھل ہے یہاں پہ وہ بالکل ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو محنت بے سود جائے گی۔
پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ یہاں پہ آنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو کوئی ٹیکنیکل سکل آپ کے پاس لازمی ہو۔ اگر ٹیکنیکل سکل آپ کے پاس ہوگی تو آپ آتے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو آ کے تو دوبارہ کوئی کام سیکھنے کے لیے، کسی چیز کو سیکھنے کے لیے دوبارہ کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی کالج میں نہیں جانا پڑے گا۔ آپ یہاں پہ اپنا کام شروع کر دیں اور اس کے بعد اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، اسی فیلڈ میں ڈپلومہ لیں، ڈگری لیں، اور اس کے بعد پھر زندگیاں یہاں پہ بڑی آسان ہو جائے گی۔ میری پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ایک درخواست ہے، اور جو خاص طور پہ پاکستان میں آئندہ آنے والے 10 سے 15 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، فیوچر پلاننگ، ان کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ جیسے اب سلک روڈ ایک بن رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سے موقع میسر آئیں گے، لیکن مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں فیبرری میں پاکستان گیا تو میں نے وہاں پہ اپنے دوست احباب اور مختلف لوگوں سے اس چیزیں پہ ڈسکشن کی اور معلومات حاصل کی، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جو ہیں ان کی تعداد یا تو بہت کم ہے یا وہ اس معیار کے نہیں ہیں، وہ آج سے 50 سال پرانی چیزوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو انہیں برائے مہربانی اس مقام پہ لایا جائے کہ وہ آنے والی صدی میں جو وہاں پہ پاکستان کے نوجوان نسل ہے اس وقت جو 60% پاکستان کا حصہ ہے، اسے کم از کم اتنی ٹریننگ دے دی جائے کہ کل کو ہم نے وہاں پہ جو کام کرنے ہیں اس کے لیے ان کے پاس علم میسر ہو اور وہ اپنی ٹریننگ کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں جس طرح میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ جب ہر شخص کو وہاں پہ ایک تو آزادی ہوگی، نہ صرف اظہار رائے کی بلکہ مذہبی اظہار رائے کی، وہ جو جس طرح کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے، اور پھر اس کے پاس مواقع بھی ہوں گے کہ وہ ترقی کی ان منازل کو طے کر سکے جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ جو شخص محنت کرے گا اسے اس کی محنت کا صلہ ملے گا، اور پھر لوگ باہر کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں ہم لوگ واپس وہاں جانے کی دیکھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں پہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے، جو پاکستان کے لوگ ہیں جو باہر آ کے روزگار کی تلاش میں آئے یا کسی اور اچھے تعلیم کے لیے آئے، اگر انہیں یہ یقین ہو جائے کہ پاکستان میں امن ہے، سکون ہے، عزت چار دیواری کا تحفظ ہے، وہاں پہ سفارش یا رشوت کے بغیر آپ کو نوکری مل سکتی ہے، وہاں پہ تعلیم کے موقع ہیں، وہاں پہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جا سکتا ہے، یقین جانیے کسی کا دل نہیں کرے گا کہ وہ باہر آ کے رہے۔ ہر شخص کا یہ ہوگا کہ پاکستان ایک جنت ہے، اگر اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں تو کوئی ملک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پاکستان کو جو جغرافیائی ماحول دیا ہے، چاروں طرح کے موسم، اور پھر خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جب بھی میں کسی پھل کو کھاتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ذائقہ، وہ لذت جو پاکستان کے پھلوں، سبزیوں اور آب و ہوا میں بھی ہے وہ دنیا میں کہیں اور۔ میں دوبارہ اردو USA کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ جو میرے دل میں ہے میں اسے بیان کر سکوں، اور میں پاکستان لوگوں کی بھی درخواست کروں گا اور یہاں پہ رہنے والے اور دوستوں سے بھی کہ ایک تو اس کی ممبرشپ لیں، اسے سبسکرائب کریں، اور تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی رائے کو آگے رکھتے ہوئے اپنے ملک کی جتنی بھی خدمت کر سکیں وہ کریں۔